अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अन-नहल आयत नंबर 91 से आज के लेसन का हम आगाज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व औफ़ू, और तुम सब पूरा करो, बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद को, इज़ा, जब, आहदतुम, जब तुम अहद करो, वला तनकुज़ू, और ना तुम तोड़ो, अल ईमान, कसमों को, बअद तौकीदिहा, उनको पुख्ता कर लेने के, वक़द, और यकीनन, तुमने बनाया, अल्लाह को, अलैकुम, अपने आप पर, कफ़ीला, ज़ामिन, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमु, वो जानता है, मा यफ़अलून, जो तुम सब करते हो, मा तफ़अलून, जो तुम सब करते हो। यहाँ से अगली 5 आयत तक अल्लाह तबारक व तआला ने अहद की पासदारी, वादे, कस्में और जो मुआहदे हैं उनकी पासदारी का ज़िक्र किया है। मुआहदे किस किस तरह के होते हैं उनका भी हम साथ साथ ज़िक्र पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में फरमाते हैं, व औफ़ू, और तुम पूरा करो, बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद को। यानी सबसे पहले तो अल्लाह के साथ जो इंसान ने अहद किया उस अहद को पूरा करने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के साथ अहद क्या है? एक तो अहद अलस्त है कि जब तमाम इंसानों की रूहें पैदा की गईं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने यक ज़ुबान कहा था, क़ालू बला, क्यों नहीं। तो ये एक अहद है, अहद अलस्त। उसके बाद जब इंसान दुनिया में आता है और यहाँ पर उसकी रूह को भेजा जाता है, उसके बाद वो कोई भी अक़ीदा इख्तियार करता है तो उस अक़ीदे के लिए को इख्तियार करते हुए एक पासदारी करता है, एक अहद करता है, तो उसके बारे में भी उससे पूछा जाएगा। और एक मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो ये भी एक अहद है कि वो अहद करता है अपने रब के साथ कि तेरे साथ मैं किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रहनुमा होंगे। तो अब इस अहद के बारे में भी उससे पूछा जाएगा। तो ये वो 2 अहद हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से इंसान ने किए, एक अहद अलस्त और एक दायरा इस्लाम में दाखिल होने, ख़्वाह वो जो है वो पैदाइशी मुसलमान है या फिर वो बाद में मुसलमान हुआ है। तो जो भी शख्स अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो वो पाबंद है इस अहद का, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़कर जो उसने अहद किया है उस अहद का पाबंद है और उससे उस अहद के बारे में पूछा जाएगा। तो इसी अहद को पूरा करने का हुक्म दिया जा रहा है कि वह औफ़ू बिअहदिल्लाह, तुम सब अल्लाह के अहद को पूरा करो। इज़ा आहदतुम, जब तुम अहद करो, वला तनकुज़ू, और ना तोड़ो, अल ईमाना, कसमों को, बाद तौकीदिहा, उनको पुख्ता कर लेने के बाद। अब यहाँ पर आम लोगों से जो कस्में खाई जाती हैं, मुआहदे किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अहद किए जाते हैं, उनका ज़िक्र है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के अहद को तो पूरा करना ही है, और उसके बाद जो तुम आम लोगों से भी कोई मुआहदे करते हो या कस्में खाते हो उनको भी इतना हल्का मत समझो, उनको भी नहीं तोड़ना। तनकुज़ू नक़ज़ा से है, नून क़ाफ ज़ाद इसका रूट वर्ड है। नक़ज़ा कहते हैं गिरा खोलने को, यानी कोई भी आप कोई अगर गठरी बांध रहे हो या किसी भी तरह की, तो कोई गिरा जब खोली जाती है उसको कहते हैं नक़ज़ा। तो वला तनकुज़ू, ना तुम गिरा खोलो या ना तोड़ो। जब कोई अहद करता है तो उसको कहते हैं कि मज़बूती से गिरा बांध लेना। जैसे यानी कोई निकाह जो है वो भी एक अहद है, मियाँ बीवी आपस में एक अहद करते हैं कि एक दूसरे का जो है हकूक़ अदा करेंगे। तो अगर वो ना ये पासदारी कर सकें इस अहद की तो फिर उसको जो है वो निकाह की गिरा खोल दी जाती है, यानी वो अलहदगी हो जाती है। तो वला तनकुज़ू, और ना तुम तोड़ो, ना खोलो, अल ईमान, अपने कस्मों को, बाद तौकीदिहा, अपनी पुख्तगी के बाद। यानी कोई भी मुआहदा कर लिया है, कोई भी अहद अगर किया है, किसी के साथ कसम खाई है, तो उसको पक्का कर लेने के बाद, पुख्ता कर लेने के बाद जो है उसको मत खोलो। तो अक़ीदा भी यह है, अक़ीदा का लफ्ज़ भी अक़द से है, अक़द कहते हैं यानी मज़बूती से गिरा बांधना। तो जब उस गिरा को मज़बूत नहीं रहने दिया जाएगा तो फिर ज़ाहिर है वो खुल जाएगी। तो कस्में जब खा ली जाती हैं, कोई अहद कर लिया जाता है,
تو اس کو پھر اس کی پاسداری ضروری ہے بعد توکید، اس کی پختگی کے بعد۔ وقد جعلتم، اور یقیناً تم نے بنایا اللہ کو علیکم اپنے آپ پر کفیلا ضامن، یعنی جب بھی تم نے کوئی عہد یا یعنی کوئی بھی ایسا پختہ جو ہے وہ کوئی بھی معاہدہ کیا ہے، کوئی قسم کھائی ہے، تو اس پر اللہ کو تم نے گواہ بنایا تھا۔ یعنی اللہ کی قسم ہر وقت لوگوں کو بعض کو عادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ہلکا مت لو، اس پر جو ہے یعنی اللہ کو تم نے ضامن بنایا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے پھرتے ہو، یعنی جو بھی کرتے ہو وہ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور تمہیں جو ہے ان قسموں کا حساب دینا ہوگا۔ اگر تم نے کوئی قسم توڑی یا اپنے عہد کو توڑا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ قسمیں کھانے پر جو قسمیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل یعنی موجود ہے۔ یعنی اس میں سے ایک قسم جس کا کفارہ ہے، یعنی وہ یہی اسی قسم کا یہاں پر ذکر ہے۔ یعنی انسان پختہ پورے ارادے کے ساتھ کوئی قسم کھائے، کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لے، تو اس کو پورا کرنا پھر ضروری ہے، اور اگر وہ پورا نہیں کرتا، وہ قسم اس سے ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اس پر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا لباس پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے قسم کسی ایسے کام پر کھا لیتا ہے کہ بعد میں اس کے لیے اس پر پابند رہنا ناممکن ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے دینی یا دنیاوی لحاظ سے اس قسم پر کاربند رہنا اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو ایسی قسموں کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ دوسرے کام کو زیادہ اچھا سمجھے، تو پھر وہ زیادہ جو اچھا کام ہے اس کو اختیار کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں کہ انسان مکمل طور پر بالکل پابند ہو گیا، اب قسم کھا لی ہے تو اب بے شک وہ گرتا پڑتا نقصان اٹھاتا وہ کام کرے گا ہی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ کہیں یعنی اس نے جذباتی پن میں کوئی ایسی قسم کھا لی کہ جو بعد میں اس کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ وہاں پر وہ قسم توڑ کے کفارہ دے، اور کام جو ہے وہ اس نے ٹھیک والا ہی کرنا ہے۔ ہاں لیکن جو کوئی جان بوجھ کر ایسی قسمیں کھائے، اللہ کو ضامن بنائے، اور پتہ ہو، دل میں ارادہ بھی ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور خام خواہ لوگوں کو پکا کرتا رہے اور قسم کھاتا رہے، تو ایسی قسم جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اور ان کو جو ہے یعنی ان قسموں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان گناہ گار لکھا جاتا ہے، اور ان پر اس کو سزا بھی ہوگی۔ بلا عذر کسی بھی قسم کو توڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح، نقوت، جس نے توڑ ڈالا، غزلہا، اپنا سوت، من بعد، بعد قوت، مضبوطی کے، انکاثن، ٹکڑے ٹکڑے، تتخذون، تم سب بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، ان یہ کہ تکونہ ہو، امتن، ایک جماعت، یا وہ اربع، زیادہ بڑی ہوئی ہو، من امتن، دوسری جماعت سے، انما، بے شک، صرف، یبلوکم، وہ آزماتا ہے تمہیں، اللہ بھی، ساتھ اس کے، ولا یبینن، اور وہ ضرور واضح کرے گا، یبین، بین سے یعنی واضح کرے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما کنتم، جو تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ اب یہاں پر تیسری قسم کی جو قسم کا ذکر ہے، جو وہ معاہدات انسان دوسری قوموں سے کرتا ہے، تو ان کی پاسداری تو اور بھی زیادہ یعنی انسان کی ایک تو ذاتی قسم ہے تو اس کا نقصان اس کو ذاتی طور پہ ہوگا، وہ اس لیے اس کو اجازت دے دی گئی کہ کفارہ دے دے۔ لیکن جب جو قوموں کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں تو وہ اجتماعی مفاد جو ہے اس میں آ جاتا ہے، اور یا اگر وہ قسم توڑ دی جائے تو اجتماعی طور پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ محتاط ہونا جو ہے اس میں ضروری ہوتا ہے، تو اس پر زیادہ جو ہے وہ تاکید کی گئی کہ ان معاہدات کو نہیں توڑنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں توڑنے کو ایک مثال سے بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک عورت جو اپنا سوت کاٹتی ہے سارا دن محنت کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی سوت کاٹنا یعنی کاٹن سے کپڑا بنانا، تو پہلے یعنی یہ ہوتا تھا، گھروں میں رکھے ہوتے تھے چرخے، اور لوگ وہاں سے عورتیں کپڑا بناتی تھیں،
تو کہتے ہیں کہ بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ مکہ میں ایک عورت تھی جو سود کاتی تھی اور سارا دن یعنی دیوانی یعنی پاگل مجنوں عورت تھی، خرقہ نام تھا. تو یہ سارا دن سود کاتی تھی اور یعنی جب پورا دن بنا لیتی تھی اور اس کے بعد خود ہی اس کو جو ہے وہ توڑ دیتی تھی، یعنی پورے دن کی محنت جو ہے وہ خود بخود ضائع کر دیتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دیوانی عورت کی طرح نہ بنو کہ جو سارا دن اپنا سود کاتی ہے. نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، یعنی وہ سارا دن سود کاتی ہے اور اس کو کاٹنے کے بعد وہ دھاگا بنا لینے کے بعد خود ہی انکاثا یعنی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتخذون ایمانکم دخلا، تم سب بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا. کا لفظ جو ہے یعنی اس کے معنی ہے دھوکہ، فریب یا کھوٹ. یعنی داخلہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز دوسرے میں جیسے داخل کر دی جائے، جیسے یعنی کوئی فریب کر کے، جیسے مرچوں کے اندر جو ہے وہ کوئی کلر ملا کر پیس کر ملا دیا جائے، یا چائے کی پتی ہے اس میں کوئی چیز شامل کر کے جس طرح یعنی ملاوٹ کی جاتی ہے. تو ملاوٹ اس طرح کی جاتی ہے کہ ایسی چیز وہ اس طرح میں داخل کر دی جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ اصل اور نقل کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تتخذون ایمانکم دخلا، تم اپنی قسموں کو ایسے دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو بینکم آپس میں، ان تکونوا امتن کہ تم یعنی ایک جماعت کے ساتھ ہی ہے، اربا وہ زیادہ بڑی ہوئی، من امتن دوسری جماعت سے. انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں آزماتا ہے. تو یہاں پر جماعتوں کا جو ذکر ہے وہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات عام طور پر دو قوموں میں معاہدے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جو کمزور قوم ہوتی ہے وہ اپنے سے بڑی یعنی گروہ کے ساتھ، طاقتور گروہ کے ساتھ معاہدہ اس لیے کرتی ہے تاکہ وہ اس کی سپورٹ رہے. تو بعض دفعہ یعنی وہ جو طاقتور قبیلہ ہے یا طاقتور قوم ہے ان پر کوئی ایسے حالات آئے اور وہ کمزور ہو گئے، تو اس کے بعد کمزور ہونے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو دیگر اس کے معاہد لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو کمزور دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے معاہدے توڑ لیں. تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں آزماتا ہے. یعنی اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے یعنی کوئی دنیا میں بڑا ایک پاورفل ملک ہے، تو لوگوں نے اس کے ساتھ دیگر ممالک نے معاہدے کیے، اور پھر جب دیکھا کہ اس ملک پہ کوئی یعنی آفت آ گئی، کوئی یعنی مشکل آئی اور وہ بالکل ان کی اکانومی ڈاؤن ہو گئی، تو باقی یعنی دیکھ کے یہ نہ ہو کہ دوسرے ممالک دوسرے اپنے معاہدے توڑنے لگیں تاکہ وہ ڈوبتے کو مزید ڈوبایا جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسے آزماتا ہے. تو سورۃ النحل جو ہے چونکہ مکی صورت ہے، مکہ کے حالات میں تھی، مسلمان وہاں پر بہت کمزور تھے، مشرکین بڑی طاقت میں تھے اور انہیں جو ہے وہ طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو مسلمان ارد گرد اپنے حلیف یعنی اپنے ساتھی ڈھونڈتے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے. تو انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آج اگر تم کمزور ہو تو کل کو جو ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت بھی عطا کریں گے. تو یہ نہ ہو کہ ان کمزوروں کو جن کے ساتھ تم معاہدے کر رہے ہو تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو. تو ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، یعنی یہ مناسب عمل نہیں ہے. یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہماری سیاست میں یہ لوٹا سسٹم ہے کہ جس پارٹی کا پلڑا بھاری دیکھا اور ادھر ہی لڑک گئے، تو اس طرح کا رویہ جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ تم اپنے ایک سوچ اور ایک نظریے کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک جگہ جما لو. مفاد پرست انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح مفاد نظر آیا اور وہیں پر جو ہے وہ انسان جھک گیا. انسان کو اپنے ایک سوچ اور اپنے نظریے پر جو ہے وہ مضبوطی سے کاربند ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُبَيِّنَنَّ، اور وہ ضرور واضح کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جن تمام معاملات میں تم اختلاف کرتے تھے، دنیا میں جو بھی تم کرتے تھے، تو قیامت کے دن وہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے سامنے پھر واضح ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ تمہارے سامنے کلیئر کر دیں گے. تو عہد کی پاسداری جو ہے وہ لازمی ہے. اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، خواہ وہ تمہارے خاندان میں ہوں اور انفرادی سطح پہ ہوں یا اجتماعی سطح پہ ہوں. تو اپنے عہدوں کی پاسداری جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس سے جو ہے انسان کیا وقار اور عزت بھی
جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اگر انسان عہد توڑتا رہے اور مفاد پرست ہو اور ادھر سے لڑکا ادھر جس طرف جو ہے فائدہ نظر آیا اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو گیا، تو یہ اللہ جو ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ عام طور پر یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ پسندیدگی سے نہیں یہ رویہ دیکھا جاتا، اور دینی لحاظ سے بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَلَكُمْ تمہیں بنا دیتا امۃ واحدہ ایک ہی امت، ولیکن لیکن یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ، تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یہاں پر لام تاکید کے لیے ہے، پھر نون شد کے ساتھ پھر تاکید کے لیے ہے، تو یقیناً ضرور تم پوچھے جاؤ گے عما اس بارے میں تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ جو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہو اور پھر توڑ لیتے ہو، جدھر مفاد نظر آیا اس طرف کو لڑک جاتے ہو، تو یہ سب چیزوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو دخلاً دھوکہ دینے کا ذریعہ بینکم آپس میں، فتزل تو پھسل جائے قدم بعد ثبوتہا اس کے جمنے کے بعد، ثابت قدمی سے ہے ثبوتہا اس کے جمنے کے بعد، وتذوقوا اور تم سب چکھو السوء برائی کو، بما اس وجہ سے صددتم نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ولکم اور تمہارے لیے ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ یعنی قدم جمنے کے بعد اگر تمہارے قدم پھسل گئے، قدم ڈگمگا گئے، تو پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر برائی کو چکھو گے، بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ اس وجہ سے جو تم نے اللہ کے راستے سے روکا، کہ اپنی قسموں کو، یعنی پھر وہی انہی قسموں و معاہدوں کا ذکر ہے کہ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ جس کی وجہ سے تمہارے قدم ڈگمگانے لگیں۔ کوئی ایک بات ہے اس پر پھر مضبوطی سے جم جاؤ، اور پہلے تو یعنی حق بات کو قبول کرو اور پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ اور پھر حق کا ہی ساتھ دو۔ اور اگر تمہارے قدم ڈگمگائے اور تم نے معاہدے توڑے، قسمیں توڑیں، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے لڑکتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے جو ہے وہ تم نہیں بچ سکو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی اس کا وبال تمہیں دنیا میں بھی دکھائے گا کہ یہ ایک انسان کا رویہ ہے۔ جب ایک بحیثیت قوم اگر کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ ایک معاہدہ کیا توڑ دیا، معاہدہ کیا توڑ دیا، تو کوئی بھی اس پہ پھر ٹرسٹ نہیں کرے گا اس قوم پر، اور ان کے ساتھ کوئی لین دین یا ان کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوگا۔ مسلمان چونکہ ابھی مکہ میں تھے، یعنی وہ اس کا پورے سنیریو کو اب ذہن میں رکھیں کہ اب انہوں نے یعنی مدینہ ہجرت کرنی تھی، ظاہر ہے ایک بہت بڑی یعنی ایک ریاست وہاں پر مسلمانوں کا ایک حکومت قائم ہونے والی تھی، تو ان کی جو ہے ذہن سازی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر اب جو چھوٹے چھوٹے معاہدے یا چھوٹی باتیں قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو ان پر اگر اب تم مضبوطی سے ابھی سے کاربند ہو گئے تو کل کو جب تم نے بڑے بڑے معاہدات کرنے ہیں تو کوئی تمہارے ساتھ چلے گا۔ اگر تم نے ابھی ہی یہ رویہ دکھایا کہ کبھی بات ادھر ہے کبھی ادھر ہے، تو اپنا یعنی قسمیں توڑیں یا معاہدے توڑے، تو پھر جو ہے یہ ایک اچھا امپریشن نہیں ہوگا معاشرے کے لیے، اور لوگ تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض مفسرین ان آیات کو اس نقطہ نظر سے بھی بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں اہل کتاب کو اصل میں ان معاہدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری اور انجیل اتری، اس پر انہیں جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے ان پر تم نے ایمان لانا ہے، تو اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھائی تھیں، معاہدے بھی کیے تھے۔ لیکن اب جب خبریں ابھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ پہنچے نہیں تھے، لیکن خبریں پہنچ گئی تھیں، تو وہاں جب خبریں پہنچیں تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہ جو پختہ عہد کر چکے اب اس پہ ڈگمگانا نہیں ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ کہ تمہیں امت بنا دیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل سے نہ ہوتے، وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوتے۔ تو یعنی بعض مفسرین اس کی یہ تفسیر بھی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو عہدوں کی پاسداری، قسموں کی پاسداری، لوگوں کے ساتھ معاملات ایک مومن کے بالکل کلیئر ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر، تو ایک مومن جو ہے وہ بالکل سیدھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کرے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، مت خریدو، بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کے بدلے میں ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت، انما
سوائے اس کے نہیں جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا وہ خیر بہترین ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کے عہد کے بدلے میں نہ خریدو تھوڑی قیمت، یعنی اللہ کا عہد کیا ہے، وہی جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہم نے کہ جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، عہد الست ہے، پھر اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد عہد کیا اس بات کا کہ اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کا قرآن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسان ایک اس کو جب مانتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو یہ بھی ایک یعنی عہد کی ہی صورت ہے کہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اگر اس سے ہٹ کر انسان کچھ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بد عہدی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما عند اللہ و خیر، کہ جو بھی تم دنیا کے مفادات ظاہری بعض اوقات دیکھتے ہو اور تم اپنے مفاد، دنیاوی مفاد کی خاطر جو ہے وہ اس طرف لڑک جاتے ہو، تو تم یہ بھول جاتے ہو کہ یہ تو دنیا کا عارضی فائدہ ہے، اصل فائدہ تو وہ آخرت کا فائدہ ہے، ہوا خیر وہ بہترین ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، ما عندکم ینفد جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے باق وہ باقی رہنے والا ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، کل من علیہا فان ہر چیز فانی ہونے والی ہے، تو جو بھی چیز ہے دنیا کی مقدار کتنی بھی ہی زیادہ ہو جائے، خواہ ساری دنیا ہی ہو تو وہ آخر تو ختم ہو ہی جانی ہے، تو دنیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، تو جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے الذین ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کے ثواب یا ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ زیادہ اچھے طریقے سے ما کانوا یعملون جو عمل کرتے تھے، یعنی جو صحیح طریقے سے عہد پورا کرتے ہیں، معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے ان کے صبر کا، یعنی دنیا میں بعض اوقات عہد انسان کر چکا ہوتا ہے اور اس میں اس کو بہت سی ہرڈلز بھی ہوتی ہیں، تو ان پر جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا جس نے بھی کوئی عمل کیا نیک، من ذکر وہ مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، وہوا اور وہ اس حال میں ہو کہ مومن وہ مومن ہے، فلا تو پس ضرور ہم نحیینہ ہم اس کو زندگی بخشیں گے، حیاتاً طیبتاً پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، اجرہم ان کا بدلہ، بأحسن زیادہ بہتر ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جینڈر ڈسکریمنیشن کے جتنی بھی تھیوریز ہیں ان تمام کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل کوئی بھی کرے، مرد ہو یا عورت ہو، تو عمل کو تولا جائے گا یہ دیکھے بغیر کہ جینڈر کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر وہ مرد جو ہے اس کی نیکیاں کم ہیں، عورت کی زیادہ ہیں، تو عورت جو ہے اس سے قیامت کے دن کہیں آگے ہوگی، لیکن اگر جو ہے وہ اعمال اس کے کم ہیں تو ظاہر ہے پھر اعمال کے حساب سے انسان کو تولا جائے گا، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی کمتر نہیں ہے، نہ عورتیں کمتر ہیں نہ مرد کمتر ہیں، دونوں کا الگ الگ دائرہ کار ہے، اپنے اپنے اعمال ہیں، ہر شخص نے اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے حساب سے انسانوں کو جج کریں گے اور ان کا جو ہے وہ انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جس کا بھی عمل نیک ہوا اور وہ مومن ہوا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو ان کا اجر جو ہے اجر میں یعنی ریوارڈ میں وہ برابر ہوں گے۔ اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے مرد کو جو ہے ایک درجہ عورت سے زیادہ دیا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، تو وہ ان کے اپنے دائرہ کار کی وجہ سے، ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہیں تو ہم انہیں زندگی ایسی بخشیں گے کہ جو بالکل پاکیزہ زندگی ہوگی۔ پاکیزہ زندگی سے مراد دنیا کی حلال روزی بھی ہے، قناعت بھی ہے، سچی عزت ہے، سکون، اطمینان، دل کا غنا ہے، ایمان کی لذت، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ایمان اور عمل صالح کی بدولت ہی ملیں گی۔ ایمان اور عمل صالح اگر اس سے انسان محروم ہو تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔
تو دنیا میں بھی انسان کو اگر سکون ملے گا تو ایمان اور عمل صالح سے، اور پھر آخرت کی بھی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی جو ہے یہ نیک اعمال کی بدولت ہی ملے گی۔ تو وہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجرہم بِأَحْسَنٍ، تو ان کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَأْتَ، اور جب آپ پڑھیں القرآن قرآن کو، فَاسْتَعِذْ، تو آپ پناہ طلب کر لیں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان الرجیم مردود سے۔ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے پہلے ضرور شیطان جو مردود شیطان ہے اس سے پناہ طلب کر لیا کریں۔ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے اور عدو مبین، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھلا کھلا دشمن ہے، اور یہ اول دن سے یعنی ہمارے باپ بابا آدم کو اس نے جو ہے بھٹکانے کی جو ہے وہ سازش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ تو ہر انسان کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر جو ہے آدم کے بیٹے کو گمراہ کروں گا۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ، کہ میرے بندوں پر تیری کچھ نہیں چلے گی، ہاں جو گمراہ ہیں وہ تیرے پیچھے چلیں گے۔ تو شیطان جو ہے اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، یعنی کوئی ہتھیار تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کے مطابق چلا لے، نہ ہی اس کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل ہے کہ وہ آپ کو قائل کر لے اپنی بات پر، دلیل کے ذریعے سمجھا لے اور آپ لاجک کے ذریعے آپ سمجھ جائیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف وسوسے اور گمراہ کن خیالات انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جس سے ضعیف الاعتقاد لوگ جو ہیں وہ اس کے ان وسوسوں کا شکار ہو کر ان باتوں میں جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے چل جاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الناس میں جو ہے وہ اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور سورہ الناس پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام نمازوں کے بعد جو ہے سورہ الناس رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید کی ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی برے خیالات ڈالتا ہے، اور وہ خیالات جو ہیں وہ ایک عملی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن جو خالصتاً ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو ادھر شیطان جو خالصتاً گمراہی کا سرچشمہ ہے، تو جب ہم ہدایت کا سرچشمہ کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ادھر سے ہی شیطان جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ انسان کیسے ہدایت کا پیغام کھول بیٹھا ہے اور یہ پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ ہر حال میں انسان کو قرآن پڑھنے سے روکے گا، اور پڑھنے کے دوران اس کے خیالات کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ اس کی توجہ قرآن کی طرف نہ رہے، اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ نسخہ بتایا ہے کہ تم اس سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اس سے ملتے جلتے الفاظ سے پناہ مانگ لینا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ انسان اس ظالم دشمن سے محفوظ ہو سکے، شیطان کی سے جو ہے وہ پناہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور قرآن کو صحیح توجہ سے پڑھ سکے۔ تو قرآن جہاں سے بھی پڑھا جائے، جس وقت بھی شروع کیا جائے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی غلبہ، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر نہیں ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے راستے پر نہیں چلتے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آئے سورہ ہجر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ صرف اپنے ہی جیسے لوگوں کو، جو وسوسوں کا شکار، ہر وقت وہم کا شکار جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کو یعنی کمزوری پا کر انہی کے اندر دلوں میں گھر بناتا ہے اور انہی کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا شخص ہے، جس کا ایمان اور توکل اللہ پر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے اور بھٹکاوے میں نہیں آتا اور وہ اس کے راستے پر نہیں چلتا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک سلطان اس کا غلبہ تو الذین ان لوگوں پر ہوتا ہے یتولونہ جو اس سے دوستی کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم وہ بھی ساتھ اس کے مشرکون شرک کرنے والے ہیں، یعنی جو اس کے ساتھ مل کے شرک کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں شیطان کی بات مانتے ہوئے، تو ایسے لوگوں پر اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں صاف صاف ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان سے بچنے کا ذریعہ اور راستہ کیا ہے، کہ انسان اس سے کوئی نہ دوستی رکھے اور نہ اپنے دل میں اس کے وسوسوں کو جگہ دے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے شیلڈ فراہم کی گئی سورہ الناس سورہ فلق کی صورت میں کہ ان کا اہتمام کیا جائے، انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے۔ تو توکل اور بھروسہ کرنے والوں پر اس کا وار نہیں چلتا، اس کا وار چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ دوستی ظاہرہ کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ میری فرینڈشپ شیطان سے ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ دوستی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں، اس جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جو چاہتا ہے آپ ویسے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جو شیطان کو پسند ہو، ایسا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو شیطان کی طرف لے جانے والا ہو۔ یعنی آپ اس کو سپیس نہ دیں، آپ بالکل اپنے آپ کو اتنا یعنی اپنے رب کے ساتھ انگیج رکھیں کہ شیطان کو کہیں سے کوئی راستہ نہ ملے۔ جب یعنی کوئی برتن خالی ہوتا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈال دیں، لیکن اگر وہ پہلے ہی لبالب بھرا ہوا ہے، یعنی اپنے رب کی محبت سے یہ دل بھرا ہوا ہے، تو وہاں پہ شیطان کے خیالات نہیں آئیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے دل کو خالی رکھیں گے تو شیطان تو پھر وہ آگے سے بھی آئے گا، وہ پیچھے سے بھی آئے گا۔ یہ تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے وہ آتا ہے۔ تو یہ انسان کو خود اپنا دفاع کرنا ہے اور کسی بھی قسم کے وسوسے اور اس قسم کے شیطانی خیالات کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اور جب کوئی ایسا خیال آ جائے، نماز کی حالت میں بھی آ جائے، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسے وسوسے آئیں تو بائیں طرف جو ہے اعوذ باللہ پڑھ کے تھوک دے، کہ شیطان جو ہے انسان کو نماز میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل نہ لگے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے لگے تو اس وقت بھی وہ اس کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وار کے طریقے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ازلی اور ابدی دشمن سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔